बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी ऐसी हदायत फरमाई, हमें इंफॉर्मेशन दी कि घर में गुर्बत लाने वाले कौन कौन से ऐसे मामले हैं, ऐसे हमारे आमाल हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, लेकिन हम वो काम किए जाते हैं और वो चीज़ें घर में गुर्बत ला रही होती हैं। नाज़रीन, आप लोग भी बचपन से इन चीज़ों के बारे में सुनते आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज एक मुकम्मल जो लिस्ट है वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी जाए कि कौन कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अगर वो आप कर रहे हैं तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि ऐसे अमल करने से घर में गुर्बत आती है। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बाज़ दफ़ा आप ऐसा खाना खा रहे होते हैं जिनमें जरासीम होते हैं जो बीमारियां लाने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग मज़ेदार खाने समझ के वो खा रहे होते हैं, जबकि वो जरासीम हमारे अंदर जाकर बीमारियां पैदा करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे अमल हैं हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हमारे कारोबार में रुकावट का बायस बनते हैं, हमारे मामलात में परेशानी का बायस बनते हैं और घर में गुर्बत का बायस बनते हैं, यानी मुफलसी का, रुपया पैसा आना कम हो जाता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि आमदन में बरकत ही नहीं रहती। ये कौन कौन से ऐसे अमल हैं, इनका जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सुनते जाइए। सबसे पहली वो बात जो आप नोट करते जाइए, मैं आपको नंबर बताता जाता हूँ, चाहे तो साथ लिख लें, लेकिन सुन लेना भी काफ़ी है। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नाज़रीन, हमारे यहाँ आजकल जो बाथरूम बनते हैं ज़ाहिर सेपरेट ही होता है, आपका WC सेपरेट लगा होता है, लेकिन यहाँ से मुराद ये है कि नहाने वाली, जहाँ आप नहा रहे हों वहाँ ऐसा टॉयलेट नहीं होना चाहिए कि जिसके छींटे आगे पीछे गिरें। बस आप कोशिश करें कि जैसे आजकल के बड़े मॉडर्न बाथरूम भी बनते हैं कि उनमें 2 पोर्शन कर दिए जाते हैं कि एक आपके टॉयलेट के लिए है और रफ़ा हाजत के लिए, और एक पोर्शन नहाने के लिए। अरब ममालिक में मैंने बड़ी खूबसूरत एक खूबसूरत बात देखी है कि उन्होंने जो नहाने का बाथ टब होता है वहाँ पर प्लास्टिक का पर्दा लगाया होता है, यानी जो रफ़ा हाजत की जगह है, जो कमोड आपका लगा है या WC, उसके और नहाने वाली जगह के बीच में पर्दा लगा के भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपने हुज्जत तो कर दी, तो इससे आप भरी हो जाते हैं। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से बालों पे कंघी करना। नाज़रीन, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो आप कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूटी हुई ना हो, क्योंकि ये नहुसत पैदा करती है। आगे, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, जिनमें टूटे हुए बर्तन हो सकते हैं, किसी गिलास में क्रैक आया हुआ है, किसी प्याली में, प्लेट में, जग में टूटी हुई है जगह और आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें घर में गुर्बत लाती हैं। मेक श्योर कर दीजिए। घर में कूड़ा करकट रखना, यानी जो आपका कूड़ा करकट जमा हो जाता है घर में झाड़ू देने के बाद या वगैरह बर्तन साफ़ करने के बाद, जो आपकी डस्ट बिन होती है जिसको आप कहते हैं, उसको घर के अंदर नहीं रखना, घर के बाहर ही रखना है, या एज सून एज पॉसिबल उसको फेंक के आइए। घर के अंदर रखने नहुसत होती है। नंबर 5, ये तो आजकल बहुत मुश्किल है इस पर अमल करना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नाज़रीन, रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके मतलब सब रिश्तेदार तो आपको मालूम ही है, एक लंबी लिस्ट है। अगर वो आपके घर आएँ तो आप उनकी इज़्ज़त कीजिए। बेशक उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा हुआ हो, आप उनकी ज़रूर इज़्ज़त कीजिए, वरना अगर आप उनसे ज़रा भी बदसलूकी करेंगे, कोई टोक मारेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय आप ज़रा चेहरे पे सख्ती ला के रखेंगे उनके लिए, ये भी बदसलूकी में आता है, तो ये आपके रिस्क में कमी के बायस बनेगी। और बाएं पाँव से पजामा पहना, यानी अगर आप पैंट पहन रहे हैं, पजामा पहन रहे हैं, जो कुछ भी है, ट्राउज़र है, एनीथिंग, वो मर्द हजरात हैं या औरत, बाएं से नहीं दाएं पाँव से पहनिए। यानी ऐसा पहनने से भी नहुसत होती है जो कि घर में गुर्बत का बायस बनती है। नंबर 7, जो बड़ा कॉमन है फ़िलहाल आजकल काफ़ी घरों में, मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ों के बीच में सोना। जी नाज़रीन, मगरिब और इशा के बीच में आपको नहीं सोना। नंबर 8,
مہمان اگر گھر میں آ جائے تو مہمان کے ساتھ تھوڑا ناراضگی کا معاملہ کرنا، یعنی ان کو کچھ سنانا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے ناراض ہونا، یا ان سے نہیں ناراض ہونا تو اپنے دل میں ہی ناراضی لانا، وہ یہ کدھر آ گیا ہے، یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے بندہ، یہ ہمارے گھر کہاں آ گیا ہے، اب اس کو چائے پلانی پڑے گی، کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں غربت لاتی ہیں۔ نمبر 9، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو فیکٹ ہے، ایک آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کو تو پھر قرضہ ہی لینا پڑے گا لوگوں سے، اور 100 ایمرجنسی ہوتی رہتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو کیا کسی سے مانگیں گے؟ آمدنی جتنی ہو اس سے کم خرچ کریں اور تھوڑا تھوڑا بچت بھی کیا کریں۔ نمبر 10، دانتوں سے روٹی کو کاٹنا بیسیکلی۔ ناظرین یہ دیکھیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روٹی ہاتھ میں لی تو دانتوں سے اس کو توڑتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی آپ نے ہاتھوں سے توڑ کے نوالا بنا کے کھانا ہے، دانتوں سے روٹی نہیں توڑنی ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 11، زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ رکھنا۔ اپنی صفائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیے ناظرین، 40 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 12، ناخن کو دانتوں سے چبانا۔ یہ بھی نحوست ہے اور آپ کے لیے یہ بہت باعث بنتا ہے جو خیر و برکت گھر سے جانے کا۔ نمبر 13، کھڑے کھڑے پاجامہ یا شلوار پہننا۔ کھڑے کھڑے، پہلے بات ہو رہی تھی بائیں دائیں، اب یہ کھڑے کھڑے، جی نہیں، بیٹھ کے آپ کو کپڑے بدلنے ہیں۔ پاجامہ آپ کو بیٹھ کے پہننا ہے، کھڑے ہو کر نہیں، خواہ بیڈ ہے، کرسی ہے، اینی تھنگ ہے۔ یہ جو فرما دیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے حجت نہیں لگانی۔ آگے آ جائیے جی، نمبر 14، عورتوں کا کھڑے ہو کر بال باندھنا۔ آپ تو دیکھ لیجئے آج کل کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جناب ڈریسنگ ٹیبل لگا ہوتا ہے، خواتین کھڑی کھڑی وہاں پر بال باندھتی ہیں، کھڑے نہیں ہونا۔ سامنے کرسی رکھیے، کچھ چھوٹا سا کچھ بھی رکھیے جس کے آپ اوپر بیٹھ سکیں، اینی تھنگ، لیکن کھڑے ہو کے بالوں کو نہیں باندھنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے اس میں حجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ یس، غور کیجئے، فار ایگزامپل اگر آپ کا کپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا ہے اور آپ پہنے ہی اس پر سلائی لگا رہے ہیں، یہ بھی نحوست کا باعث بنتا ہے اور گھر میں غربت لاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 16، صبح سورج کے نکلنے تک سوئے رہنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ پاکستان میں 11 بجے تو مارکیٹس کھلتی ہیں، کیونکہ سب لوگوں کو، دکانداروں کو معلوم ہے کہ لوگ 10 بجے اٹھتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، صبح سورج نکلنے تک سونا نحوست ہے گھر میں، یہ جو ہے وہ غربت لاتا ہے۔ کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ اب میں تھوڑی جلدی بتاتا ہوں۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کے باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو نہیں کرنا۔ الٹا ہو کر بستر پہ سونا، یہ بھی آپ کو نہیں کرنا۔ اور قبرستان میں جب جائیں تو وہاں ہنسنا نہیں، صرف دعائیں پڑھنی ہیں۔ اور رات کے وقت پانی کا جو ہے وہ پینے والا جو برتن ہے اس کو، فار ایگزامپل جگ رکھا ہوا ہے آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ یا ٹیبل پہ کہیں، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا، اوپر سے ڈھانپ کا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رات میں اگر کوئی آ گیا ہے، کوئی کسی وقت کوئی سوالی آ گیا ہے مغرب کے بعد میں، تو اس کو خالی ہاتھ مت جانے دیا کیجیے گا، اس کو مسٹ کچھ نہ کچھ دینا ہے اگر وہ مغرب کے وقت آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے برے خیالات سوچتے رہنا۔ آپ کوئی گندی ویڈیو دیکھ لی، کوئی یہ، تو پھر برے خیالات سوچتے رہنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر رشتہ داروں کے متعلق جو ہے وہ کوئی پلاننگ کرتے رہنا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے یہ کہا ہے، میں یہ کروں گا، وغیرہ۔ اور وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھنا، جی، قرآن پاک پڑھنا ہے تو مسٹ وضو کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، یہ دیکھیے سارے کتنے اچھے ایٹیکیٹس ہیں، یہ تو سائنس بھی آپ کو بتاتی ہے۔ اور اپنی اولاد کو کوسنا، گالیاں دینا، ان کو کچھ کرنا۔ آج کل کی ہیں اولادیں ایسے جو ماں باپ کو تنگ کرتی ہے، لیکن آپ نے ان کو نہ گالیاں دینی ہے نہ ان کو کوسنا ہے، چپ کر جائیں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ جو ہے بہت غربت لانے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دروازے پر بیٹھنا بھی نہیں۔ پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، وہ ان کو نہیں جلانا، آپ نے ان کو اپنے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے۔ پھر رہتا ہے فقیر سے کوئی چیز خریدنا۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے قربانی کے گوشت جو ہوتا ہے وہ فقیر بیچنے شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ اور بھی اگر کوئی چیز فقیر جو ہے وہ آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے،
اس کو دی ہوئی چیز آپ نے نہیں خریدنی ہے، بلکہ اس کی الٹا ہیلپ ہی کرنی ہے۔ پھونکوں سے چراغ بجھانا، جیسے ہیپی برتھ ڈیز میں جناب آپ کو پتہ ہے پھونکے مار مار کے چراغ بجھایا جاتا ہے، وہ تو چلیں سالگرہ ہوتی ہے لیکن اٹس ناٹ الاؤڈ۔ رات کو سوتے وقت بھی آپ نے وہ ہاتھوں سے ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی ہوا سے چراغ بجھ جائے۔ آج کل تو بلب ہوتے ہیں، لیکن اگر چراغ بھی ہو تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا جی خیر و برکت گھر سے اٹھا لیتا ہے اگر آپ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں۔ اور غلط یا جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ تو شدید گناہ بھی ہے اور غربت کا باعث بھی ہے۔ جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ یقین کریں ناظرین آپ کے درجات کو بڑھانے کی بجائے گھٹا دیتا ہے کہ آپ نے کہ کہیں جوتا اور جیسے ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو یقین کریں کہ میں اکثر اوقات اپنے پاؤں سے جو جوتے الٹے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرتا رہتا ہوں۔ گھر میں بھی کہیں کوئی بچہ اگر جوتا اتار کے چلا جائے اور وہ نہ دیکھے کہ الٹا ہے تو میں سیدھے کرتے رہتا ہوں۔ یہ بہت خاص عادت ہے، اس کو آپ اپنا لیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں حجامت کرنا، یعنی بال کٹوانا، ایسا نہیں کرنا۔ اور گھر میں اگر آپ کے مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے تو اس کو مسٹ آپ نے اتارنا ہے، وہ آپ کی غربت کا باعث بن رہا ہے۔ گھروں میں مکڑی کے جالے لگے ہوں تو رات کو جھاڑو آپ نے نہیں لگانا، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، اندھیرے میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا۔ دیکھ لیجئے یہ ایک ایسے اصول ہیں کہ کھانے میں کچھ ہو بھی سکتا ہے، یہ بھی بات ہے، لیکن نحوست بھی ہے۔ اور گھڑے میں منہ لگا کے پینا، آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں گھروں میں جگ ہوتا ہے تو جگ سے منہ لگا کے پانی نہیں پینا، گلاس میں ڈال کے پینا ہے، میک شور۔ اور قرآن مجید نہ پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرنا۔ تو یہ سارے اصول ناظرین زندگی میں اپنا لیجئے، اور آپ ثواب کا ثواب اور سنت پر عمل کا عمل، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو غربت سے بچائیں گی۔ جو میرے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، نو ڈاؤٹ ایٹ آل، بالکل ان پہ آپ نے من و عن سے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، خواتین کھڑے ہو کر بال نہ باندھیں، یہ بہت خاص ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔